ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम जरूर फराज दरवेश। एजेंडा में बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं कुछ सरप्राइजिंग किस्म के निकल रहे हैं। जैसे खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई लग ऐसा रहा है कि वो जीतने की बजाय मजीद हार रही है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। मुशर्रफ साहब के ऊपर अब जो है केस चलाया जाएगा बेनजीर भुट्टो मर्डर केस का। अब उन पे केस चलेगा, यानी कि अदालत ने फैसला कर लिया कि उस केस को आगे परसू किया जाएगा। तो उसके ऊपर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेंगे और ये क्या वाकई इंसाफ हो रहा है मुशर्रफ साहब के साथ कि नहीं हो रहा है। मियाँ साहब ने तकरीर की, कौम से एड्रेस किया, लेकिन साथ साथ बड़े लोगों के उसमें जो है रिजर्वेशन है, कंसर्न्स हैं, एतराज़ात हैं कि मियाँ साहब ने दहशत गर्दी में जिस तरह क्लैरिटी दिखानी चाहिए थी उस तरह क्लैरिटी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई, क्या वजह है? इस्लामाबाद का इंसिडेंट हुआ, जिस तरह आप सब लोगों ने देखा कि एक आदमी जो है बीवी बच्चों के साथ उनको बीवी बच्चों को हॉस्टेज बना के जो है खड़ा हो गया बीच शाहराह के ऊपर और उसको बाहर पकड़ा गया और पूरा इंसिडेंट हुआ। उसके ऊपर जो चौधरी निसार साहब के बयान हैं कुछ अजीब किस्म के हैं। पहले कहा गया कि जी वो बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था, फिर कहा गया जी कि वो बंदा जो है उसके ताल्लुकात दहशत गर्दों से। देखते हैं इस एजेंडे के ऊपर कई सारी चीजें हैं। पहले इलेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबाज साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं क्या आपकी तवक्को के मुताबिक निकल रहे हैं? भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं पीटीआई तो मुझे लग रहा है कि इस दफा कुछ नंबर नहीं लेके जा रही है। लेकिन तवक्को बाई इलेक्शंस हमेशा जिसको आप कह लें कि इनकम्बेंसी लोग खिलाफ जाती है पार्टी की, लेकिन ये इतनी जल्दी हो रहा है, मतलब ये मिड टर्म बाई इलेक्शन तो नहीं है ना, 2-3 महीने का फर्क है। लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी जो इलेक्शन की झाग थी वो बैठती हुई दिख रही है। एक ये फैक्टर है। दूसरी फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ इनकम्बेंसी, एक तो ट्रेडिशनल इनकम्बेंसी होती है कहीं भी, उसका असर होता है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब जैसी जगह में ये भी है कि जब हुकूमत होती है तो जो लोग हुकूमत के साथ वोट करते हैं कुछ थोड़ा बैकलैश है। और कुछ कहना पड़ेगा कि पीटीआई का जिसको कहते हैं ना भरम थोड़ा सा अनरेवल हो रहा है, वो मामला भी है कि NA1 वो हार गए बिलोर को, और अब ये लग रहा है कि मियांवाली में भी हारे हैं मेरे ख्याल से, जो कि उनके आबाई सीट है इमरान खान की। और वो हमेशा से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती है कि वो एक वो जो हाइप बनी हुई थी वो तितर बितर होती नजर नहीं आई। देखिए हाइप कहाँ बनी हुई थी, डीआई खान कहाँ बनी हुई थी? नहीं, एक जमाने में हाइप बनी थी पीटीआई ये कट जाएगी वो कट जाएगी वो ये देखें, ये हाइप सिर्फ पीटीआई वालों के ही जहन में थी, बाकी सब लोग कम से कम रियलिस्टिक हो रहे थे उसके बारे में। और कोई नॉन पीटीआई वाला ये नहीं कह रहा था कि पीटीआई सब कुछ जीत जाएगी। जी खैबर पख्तूनख्वा में भी वो हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी हारे, उसमें थोड़ा सा इनकम्बेंसी का पुशबैक भी होगा, क्योंकि जैसे आज सुबह कोई कह रहा था डीआई खान जेल ब्रेक से इनकी इमेज पे काफी इंपैक्ट। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो एक दफा वो रूल कर रहे हैं तो उनके डिसीजंस और जो चीजें जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से उसका असर उनके ऊपर होगा। और दूसरी चीज ये भी कि जब आप बड़ा इलेक्शन रन कर रहे होते हैं तो आपकी एक मूवमेंट, एक मशीन होती है। फिर तीसरी चीज केपीके में ये भी है कि ANP के खिलाफ उस वक्त एक पुश था, क्योंकि वो PPP के साथ इतने दिनों से गवर्नमेंट में थे, ये वो थे, तो उसकी वजह से एक बिगर देन नॉर्मल वेव थी उनके खिलाफ। अब वो हो सकता है झाग थोड़ी सी बैठ रही है। तो रियाज साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हैं, किस तरह देखने इलेक्शन की बाई इलेक्शन के रिजल्ट को? नहीं, इसमें कई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये है कि जो 2 अहम सीटें जो इमरान खान ने खुद जीती थी, अब वो बाई इलेक्शन में वो दोनों सीटें पीटीआई हार गई है। एक तो बलोर के खिलाफ जो जीते थे तो गुलाम अहमद बलोर साहब फिर जीत गए हैं पेशावर में। दूसरे मियांवाली की इनकी सीट थी जो कि इनकी अपनी, जैसा आपने कहा, आबाई सीट है, तो वो सीट भी हार गए हैं ये। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग देखने में आ रही है वो ये है कि इन्होंने कराची में बहुत शोर मचाया था कि भाई ये जो हैं ये सब बेईमानी हुई है वरना हम जीत जाते, और MQM बेईमानी करती है। तो इस बार इन्होंने क्या किया इलेक्शन कमीशन ने कि तमाम जगह जितने भी पोलिंग स्टेशन थे हर जगह फौज लगाई थी। इवन जो अंदर भी फौज बैठा दी थी, अंदर भी फौजी मौजूद थे पोलिंग के बूथ के अंदर। उसके बावजूद MQM बहुत बड़े मार्जिन से जीती है कराची में जो 2 सीटें जिन पे इलेक्शन हुआ। तो ये साबित हो गया इससे कि ये जो हर चीज़ को का ब्लेम इस बात पे कर देते हैं कि भाई ये बेईमानी हुई है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसके बावजूद ये 2000 पेजेस के जो व्हाइट पेपर इन्होंने रिलीज किए इसमें धांधली के बड़े एविडेंस दिए गए, वो भी तो मैंने नहीं पढ़े। वो तो खैर पेजेस लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जितने चाहें पेजेस लिख दें, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, हजारों लाखों पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग हुई है, तो आपको एविडेंस कुछ ना कुछ तो मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी 100% फेयर इलेक्शन नहीं होता है। अमेरिका में भी नहीं होता, इंडिया में भी नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो आपको आइसोलेटेड इंसिडेंट सब मिलेंगे इधर उधर, और आप उनको मिला के अगर बड़ी सी किताब लिख दें तो आप ये इंप्रेशन क्रिएट कर सकें पूरा का पूरा इलेक्शन जो था वो गलत हुआ है। तो वो बात
I'm not convinced کہ یہ جو اس طرح کے پیپرز وغیرہ سے کوئی فرق پڑے گا. حقیقت یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہوگی, یقیناً ہوتی ہے ہر الیکشن میں, لیکن کیا اتنی دھاندلی ہوئی کہ فنڈامنٹلی ریزلٹس آلٹر ہوں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, تو اس پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وجہ کیا بنی ہے کہ بائی الیکشن میں عمران خان صاحب کی جو مین سیٹیں ہیں یہ ہار گئے ہیں, کیا وجوہات ہوں گی نا کچھ عوام. آپ دیکھیں نا, اب تو گزشتہ چند دن سے تو عمران خان خود یہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ بڑی حماقتیں ہو رہی ہیں, گورننس کے فیلیئرز ہیں. ابھی ان کے جو کچھ بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی میں بہت مصروف تھا, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں بیمار تھا, لہٰذا میں اس کو توجہ نہیں دے سکا. اب میں ایسا کروں گا, ابھی کہا انہوں نے حال ہی میں, کہ میں جا کے خود وہاں بیٹھ جاؤں گا پشاور میں اور میں دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے. پھر بہت سارے ظاہر ہے بڑے فیلیئرز ہیں ان کے, یعنی ایون جو پاکستان جو 14th انڈیپینڈنس ڈے کی پریڈ تھی ان میں ان کے جو حضرت جو چیف منسٹر ہیں وہ تشریف نہیں لائے. ہاں, سیلوٹ لینے کی, جو کہ تمام تینوں پروونسز میں باقی میں آیا, لیکن وہاں جناب وہ غائب تھے. یہ تو دے آر مسنگ ان ایکشن. the problem is کہ کرنا تو کیا, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک, سمندر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے بات سن لی, کئی گفتگو, ایک تو یہ بائی الیکشن کے رزلٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کا بتائیے گا, اور واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا گراف واقعی اب نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور جس طرح ریاض صاحب نے اور صبا صاحب نے تجزیہ دیا اس کے مطابق بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی تو جو ہے وہ نتائج آ رہے ہیں تو اس لیے اس کے بارے میں حتمی جو ہے بات نہیں کی جا سکتی, لیکن اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے. اول تو آپ یہ سمجھیے کہ عموماً جو ہے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ مایوس ہوتے آئے ہیں. جن لوگ جو بھی برسر اقتدار ہوتا ہے اس سے مایوس ہو جاتے ہیں, وہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے. لیکن اب اتنے مایوس ہیں کہ آپ جو ہے ابھی الیکشن ہوئے تھے, آپ نے دوبارہ ابھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ ان سے مایوس ہو گئے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی تھی ان کا جو شور شرابہ تھا, ایک تو وہ تو سب مطلب ایک طریقے سے وہ بیکار تھا, وہ ایسا کوئی شور شرابہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ان کی تیاری نہیں تھی. بظاہر انہوں نے یہ جو ہے یہ دکھایا کہ ہماری زبردست تیاری ہے, ہم جیسے ہی آئیں گے تو 90 دن کے اندر جو ہے وہ سارا یوں کر دیں گے اور فلانا کر دیں گے. اول تو ان کی تیاری اگر تھی تو اس بات کی تھی کہ صرف کہ پورے پہ ہمارا کسی طرح قبضہ ہو جائے تو پھر ہم کچھ کر دیں گے, سب کی جو ہے نا وہ گردن مروڑ کے. تو پورے کے اوپر تو ان کا نہیں ہو سکا یہ, چلو بھائی پورے پہ نہیں ہو سکا تو ایک صوبے کے اندر آپ کا ہوا, اس میں ہی کچھ کر دیتے آپ, اس کے اندر بھی جو ہے کوئی چیز نظر نہیں. ٹربل پروونس ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں سب میں مشکل ترین صوبہ ملا ہے, یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہاں, وہ جو ہے ان سے اگر آپ بات کریں کہتے ہیں نا اتنے سارے مسائل ہیں اور وہ ٹربل ہے لیکن چھوٹا سا صوبہ ہے. بہانے اگر انہیں پنجاب یا سندھ مل جاتا, سب سے آپ کو تو کہتے ہیں کہ وہ کافی جو ہے اسٹیبل قسم کا صوبہ ہے پنجاب, لیکن جتنا بڑا صوبہ ہوتا ہے اتنے مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا, ریسورسز آپ کو اسی طرح سے ملتی ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو اگر ان سے بات کریں انہیں کہنا یہ ہے کہ بھائی ہمیں ابھی ایک تو 2 مہینے ہوئے ہیں اور جو ہے اتنا ٹربل, اور مسئلہ یہ نہیں ہے ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنے کا, مسئلہ یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایٹ لیسٹ سین ٹو بی ڈوئنگ سم تھنگ, کہ بھائی آپ نے کچھ کیا پلان ہے آپ کا, ذرا دکھائیں کیا کریں گے, کب کریں گے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اتنے بڑے ویژنری جو تھے, تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ there is a vacuum, یعنی there is a lack of governance, basically bad governance بھی نہیں بلکہ it's just not there. نہیں, آپ جو ویژنری وغیرہ کی بات نہ کریں, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو کہ 1000 صفحے کا وائٹ پیپر وغیرہ لکھ سکتے ہیں ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھ کے, اور پھر جو ہے کام وہاں پر جو کیسے کرنا ہے, جو وہاں کے اصل مسائل ہیں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنا ہے, جو ہے نا بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے, لیکن بوٹس آن دا گراؤنڈ ان این ایئر کنڈیشن روم ہے جناب صاحب, جو ہے نا یہ اس کو جو ہے وہ مطلب یہ تھوڑا سا زیادہ مجھے لگ رہا ہے, میں سختی کر رہا ہوں, میں اصل بات ہی کہہ رہا ہوں, میں تھوڑے سے پیچھے واپس لے لوں, ان الفاظ کو ذرا زیادہ میں نے سخت بات کہہ دی, ایسی بات نہیں ہے. ان میں سے یقیناً کارکن لوگ بھی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ قیادت کے اندر جو ہے وہ فقدان ہے اس بات کا کہ صحیح طریقے سے وہ دیکھ سکیں کہ کیا مسائل ہیں, ان کو وہ جان سکیں. لیکن سمندر صاحب یہ قیادت کا فقدان تو ہر پارٹی کے اندر ہے, پیپلز پارٹی میں بھی کہتے ہیں فقدان ہے, نواز شریف صاحب کی پارٹی میں بھی ہے. لیکن پرومس تو یہ تھی نا کہ ہماری پارٹی مختلف ہے, پی ٹی آئی میں ہم دوسری طرح سے سوچ رہے ہیں, نہیں ایک ہی طرح کی نہیں, ان کے دوسرے مسائل ہیں. اچھا, میں ذرا ایک چیز, پی ٹی آئی کا نظر یہ آ رہا ہے جب سے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی, پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی, ایم کے ایم ورسز پی ٹی آئی, مولانا فضل الرحمان ورسز پی ٹی آئی, لیکن صرف جماعت اسلامی ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے. راز صاحب آپ مسکرا رہے اس لیے آپ کمنٹ کر دیں. تو سب سے بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ بھائی ان کو ایجوکیشن منسٹری نہیں دی جائے گی, اور پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اسینشلی ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ سب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, اور یہ وہ تمام چیزیں جو جہادی لٹریچر اے این پی نے نکال دی تھی ضیاء کے زمانے کی,
وہ دوبارہ واپس ڈال رہے ہیں. They're basically rolling back everything. تو حالت اس قدر سیریس پرابلم ہے کہ ان جماعت اسلامی والے جو ہیں نا, آپ ان کو کچھ بھی کہیں, لیکن وہ بڑے آرگنائزڈ ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کا ایجنڈا بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. دے نو what they're doing, they know what they, اور یہ کلولیس لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا اتنا زیادہ ڈفرنس ہے, ان دونوں کی کیپیسٹی ڈفرنس اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے اسینشلی وہ ٹیک اوور کر لیا ہے. یہ بڑی آڈینس کو بتانا کہ ایجوکیشن منسٹری لی نہیں ہے جماعت, لیکن کیونکہ جو ایجوکیشن منسٹر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, خطرناک بات بڑی خطرناک ہے, بات لیے خطرناک ہے. اور پھر فائنینس لیے بیٹھے ہیں, یا جب فائنینس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی صوبہ میں جو کہ ویسے ہی جو ہے اس میں جہادی جو مائنڈ سیٹ ہے بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جو جہادی لٹریچر نکالا گیا تھا اس کو واپس انٹر کر رہے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں دھماکے اور بامبنگ اور یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, تو پی ڈی آئی بڑا ایک خطرناک گیم اپنے ساتھ کھیل رہی ہے. اچھا نیکسٹ ٹاپک, مشرف صاحب کے اوپر اب کیس چلے گا. سب سے پہلے تو اس کا ذرا عجیب سا اس کا تجزیہ دیجیے کہ کیا واقعی انصاف ہو رہا ہے مشرف صاحب کے ساتھ. ہر ایک نے یہ بات اب کنونسڈ ہو گئے کہ چودھری افتخار صاحب کی عدلیہ میں مشرف صاحب کو کم از کم انصاف نہیں مل سکتا. آپ اس پہ اپنا پہلے نہیں, اس میں آج صبح میں بیٹھ کے کل رات سے ایک لسٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا. کسی نے ایک پاکستانی ینگ پاکستانی امریکن بچی نے کچھ لکھا تھا کہ یار یہ کیا ہے. تو اس پہ 3-4 پوائنٹ ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ بات اپنی جگہ پہ کہ پہلی دفعہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو کسی بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. وہ اس میں ایک بہت سارے لوگوں کی ایک خوشی اور ایک مطلب ہے کہ یار کوئی تو آیا, لیکن پرابلمز ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ایک تو غلط کیس پہ ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے, وہ ایک ایسے کیس پہ ہے جو کہ گورننس کا معاملہ ہے. عام طور پہ دنیا میں کنونشن یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی جاب کے بیس پہ ڈیسیجن کرے اس کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ کیس الگ ہے, لیکن اس کا فلپ سائڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار جو اصل کیس ہونا چاہیے 99 کے کو کا, یا سیکنڈ کیس بھی اگر آپ لے لیں تو جو بعد میں انہیں دوسری دفعہ مارشل لا لگایا کوٹ اینڈ کوٹ, وہ اس پر وہ کیس آپ ابھی کر نہیں سکتے. ہم لوگ ابھی, ہماری ڈیموکریسی اتنی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک کانسٹیٹیوشنل والے کیس پہ کٹہرے میں کھڑے کر سکیں. تو وہ بیک ڈور سے ادھر ادھر سے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. تو معاملہ ریاض صاحب کے پاس کچھ ہے, لیکن میں سمندر صاحب آپ سے بھی لے لوں کہ انصاف لوگوں کو کہنا ہے مشرف صاحب کو نہیں مل رہا ہے افتخار محمد چودھری کی عدلیہ کے اندر. آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے جس طرح افتخار محمد چودھری صاحب بہیو کر رہے ہیں, ان کے جو 7 ججز ہیں, جس طرح ان کا بہیویئر ہے مشرف صاحب کے خلاف, وہ صاف نظر آ رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں, بالکل اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں, اور یہ بات جو ہے یقیناً ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے یہ کہی جا چکی ہے کہ یہ جو اس وقت جو موجود ہیں جج حضرات, ان سے مشرف کو انتقام تو مل سکتا ہے, جو ہے انصاف نہیں مل سکتا. اور ابھی جو ہے بالکل یہی چیز ہو رہی ہے کہ اچھا صاحب یہ یہاں پر اس بندے کو لٹکائیں, نہیں یہ لٹکانا ذرا مشکل کام ہے, اس کے اندر تو بڑا وہ ہے, چلو یہ جو ہے زیادہ ایک صاف ستھرا سا کیس ہے, اس کے اندر وہ اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے کہ پاکستان فوج کے خلاف ایک دل میں ان کے ایک اناد ہے. تو ان کو یہ نظر آتا ہے, ان کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں صاحب بڑا اچھا کام ہو گیا کہ ایک فوجی جرنیل کو جو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فن خواہ سمجھتے ہیں یہ لوگ, ان کو ہم نے کر دیا. تو اس میں جو ہے ذرا تھوڑا سا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو فن خواہ نہ بننے دیں, لیکن آپ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے تو پوری کریں. ریاض صاحب آپ کی طرف آپ ترجیح دے دیجیے چیز, آپ دونوں حضرات کی بات سنی, آپ ایگری کریں گے؟ جی ہاں, تو بیسک بات تو انہوں نے صحیح کی کہ زیادہ جو فوکس ہے وہ ایٹماسفیئرکس پر ہے کہ بھائی ہم نے ایک جنرل کو انڈائٹ کر دیا جو کہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. تو پورا کا پورا جناب جو ذکر ہے میڈیا میں, باتیں لوگ کر رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. جو کیس کے سبسٹنس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اچھا, سبسٹنس کا جہاں تک تعلق ہے, کہتے ہیں کہ جو پورا جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اس وقت جس کی بنیاد پہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ اتنا فلمزی ہے کہ کہیں اور دنیا میں اس کی بنیاد پہ انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکتا. اور کیس کیا ہے بیسکلی ان کا, اٹ ریسٹ انٹائرلی آن مارک سیگل اسٹیٹمنٹ کہ بھائی بے نظیر بھٹو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ فلاں فلاں لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے, اس میں مشرف کا بھی نام تھا. یہ پوری بنیاد جو ہے نا وہ اس کو بنایا ہے. اچھا, اب اس میں دیکھ لیں جس دن یہ انڈائٹمنٹ ہوا اسی دن یا اس کے اگلے دن جو یو این سیکرٹری جنرل تھا, یو این اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیرالڈو مونیوز, اس نے ایک پیس لکھا ہے اس میں فارن افیئرز میگزین میں, اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کا جو اس نے کیا کیا. پہلے تو اس نے پورا کا پورا جائزہ لیا کہ
کہ بھئی کیا کیس ہے یہاں، کیا کیا ہوا ہے، جو اس نے اسٹڈی، اور اس نے آپ کو پتا ہے کہ پورا انویسٹیگیٹ کیا تھا اس کو، کیس کو جا کے پاکستان گورنمنٹ نے اس کو بلایا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی مشرف کے خلاف یہ باتیں ہیں کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا. تو کہتا ہے یہ سب جب دیکھ لینے کے بعد اس کا کہنا یہ ہے کہ these are the words that he's written, but all that does not constitute proof of culpability. وہ تمام چیزیں جو اس نے بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. Even Bhutto, despite her email pointing a finger at Musharraf, did not believe that Musharraf wanted her dead. Even that's what he believes. He didn't want her dead. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا کیس اس کو لے کے آئے ہیں. آپ ٹھیک ہے ہسٹری اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا پریسیڈنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جنرل کو، لیکن اس کی کوئی بنیاد تو ہو بھائی، ورنہ تو یہ وینڈیٹا بن جائے گا. اس طرح کا جو آپ ریکارڈ اور یہ پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے، یہ تو اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. یہ تو وہی پریسیڈنٹ ہے جو پہلے سیٹ ہو چکا ہے کہ بھئی جس کو آپ نے نکالا اس کے خلاف آپ نے جھوٹ جھاٹ جو بھی فریم کر لیا، اس کو کیس بنا دیا، چاہے اس کی کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو. تو یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو بغیر کسی بے بنیاد یعنی کہ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو عدلیہ انصاف نہیں دے رہی ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ اس کے مشرف کے خلاف اس قدر ریلنٹلیس اٹیکس ہو رہے ہیں، میڈیا اس کو اٹیک کر رہا ہے، جوڈیشری اس کو اٹیک کر رہی ہے، حکومت، پالیٹیشینز اس کو سب اٹیک کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے کہ ابھی 16 اگست کو ایک پول ریلیز کیا ہے گیلپ پول نے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ 59% of Pakistanis have a positive view of former President Musharraf. اور اس میں جو ڈیٹیل یہ ہے کہ تقریباً اس نے جو پول کیا کہ 31% لوگ جو ہیں وہ تو آؤٹ رائٹ فیوریبل کہ بہت اچھا آدمی، اور باقی 28% جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ his performance was satisfactory. تو this adds up to about 15. تو اب دیکھیں کہ جناب اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کو وکٹیمائز کریں گے، اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس سے جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، ذرا اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی اسپیچ کی طرف آتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک تو لوگوں کا اعتراض یہ کہ انہوں نے دہشت گردی پہ کلیئرٹی نہیں دکھائی جو ان کو دکھانی چاہیے تھی، اس پہ زیادہ انہوں نے بات بھی نہیں کی. دوسرا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ جی ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا پاکستان 1999 کے اندر، اگر مشرف صاحب کی کیوں نہ ہوتی اور ان کو نہ ہٹایا جاتا تو ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. اس کے اور بڑے لوگوں کے اعتراضات ہیں. آئی ایم شیور جو ہے آپ لوگوں کے بھی اعتراضات ہوں گے یا نہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں. اسپیچ بتائیے ذرا. میں نے بیٹھ کے فرصت سے پوری اسپیچ سنی. انہوں نے ایکچولی یہ نہیں کہا، اور ایکچولی تھوڑا سا ان کو کریڈٹ اس بات کا دیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہٹا کے ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایز اے ڈیموکریسی، یعنی انہوں نے فریز وہ استعمال کیا کہ ڈیموکریسی کا جو انٹرپشن ہوا اس کی وجہ سے ہم لوگ ریسیٹ ہو گئے اور معاملے ہوئے، جس پہ تھوڑا سا ان کو آپ کریڈٹ دے دیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پرسنلی آئی وش ہی ہیڈ اے بیٹر اسپیچ رائٹر. وہ اسپیچ بہت اچھی سی لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن یہ تھی. اچھا ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا، آپ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ دہشت گردی کا ذکر نہیں کریں، دہشت گردی کا ذکر نہیں کریں. میرے خیال سے اسی کے ریئیکشن میں آپ نہیں لیکن اور لوگوں کے ریئیکشن میں بھی انہوں نے اپنی اسپیچ کے شروع میں لفظ دہشت گردی استعمال کیا بہت کلیئرلی اور بہت ارلی. سب سے بڑا مسئلہ جو انہوں نے نشاندہی، آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یار یہ تو دہشت گردی کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، پرائیورٹائز ہی نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ پہلے پیراگراف میں انہوں نے جب مسائل کی بات کی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا دہشت گردی ہمارے ملک کی وغیرہ وغیرہ. 2.5 مہینے بعد، ہاں لیکن 2.5 مہینے لگے ان کو یہ دیکھنے میں جو بالکل آبویس ہے. ہاں نہیں دیکھیں اب یہ وہ میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے میں انہوں نے وہی کہا جو میں پہلے کہہ رہا تھا. اب اگین میں پی ایم ایل این کا سپورٹر، کریں گے کیا اس کا یہ وہ انہوں نے تھوڑا سا وہ لے آؤٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں، اسٹرکچرل چینجز کر رہے ہیں. ایشین ٹائیگر والی بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، ایشین ٹائیگر والی بات پہ میں آپ کی انٹرپریٹیشن سے ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کیا. فرسٹ آف آل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہٹانے سے، مطلب یہ الگ بات ہے کہ ان کی امپلیکیشن یہ رہی ہو کہ یار مجھے ہٹا دیا. 1999 میں کیا ہوا تھا؟ 1999 میں ان کو ہٹایا گیا تھا اور کہہ رہے تھے جو اس وقت ہو رہا تھا ایشین ٹائیگر کا تعلق ڈیموکریسی سے نہیں ہے. ایشین ٹائیگر جو ہیں وہ ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں بنے، وہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے بنے. یہ فیلسی ہے نا. اب یہ لیکن مزے کی بات یہ نا، یہ تو ایک ایموشنل اپیل ہے کہ ایشین ٹائیگر بننے والا تھا. بھائی اگر ایشین ٹائیگر، ریاض صاحب کی بات ایک دم صحیح ہے کہ سارے ایشین ٹائیگر جو بنے ہیں وہ ڈیموکریسی کے بغیر بنے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے انڈر. ڈیموکریسی بعد میں آئی ہے. انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا پاکستان میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ڈکٹیٹرز انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں. ان میں سے کسی نے بھی ہمیں ٹائیگر بنا کے نہیں چھوڑا.
اللہ ایوب کے، ایوب نے پھر بھی کافی کچھ کام کیا تھا شروع میں مشرف فنڈامنٹل. مشرف آئی ڈونٹ ایگری ود، اگر مشرف کے زمانے میں سب سے زیادہ کام ہوا ڈیموکریسی کے لیے. ڈیموکریسی کے لیے کون سا کام ہوا جناب؟ یہ میڈیا کی جو آزادی ہے، جو اتنے سارے اینکرز دن رات بیٹھ کے باتیں بناتے ہیں، مڈل کلاس کی گروتھ ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی گروتھ ہے. وجہ سے انٹرنیٹ ایجاد ہوا اور میڈیا آیا. اور انٹرنیٹ نہیں ایجاد کیا انہوں نے، انٹرنیٹ تو بہت پہلے سے تھا، لیکن استعمال کس نے اس کا، ڈی ریگولیشن کس نے کیا، اکانومی کس نے گرو کی اس حد تک کہ جناب یہ ممکن ہو کہ یہ چیزیں گرو کر سکیں. ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. میڈیا کی، میں پاکستان میں تھا جب پہلی دفعہ ضیاء کے بعد ڈیموکریٹک الیکشن ہوا اور بے نظیر آئی، اور تب یہ باتیں شروع ہوئیں کہ پی ٹی وی کی سب سے پہلے، میں ڈس ایگری کروں گا، ٹھیک ہے، پی ٹی وی کی مونوپولی فیکٹس پہ نہیں آرگیو کریں. پی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں، ہاں پی ٹی وی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈرامے تھے، وہ کچھ دن سر، لیکن وہ سٹیج تھا، وہ نیوز میڈیا نہیں تھا، وہ صرف ڈرامے انٹرٹینمنٹ تھی وہ پہلے، اور وہ بھی ایک چینل آیا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چینل 0 سے 1 جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت 1 سے 100. بات سنیں، یہ جو میڈیا ہے کیا ویکیوم میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ سر مائی پوائنٹ، کیا اس کے لیے ریگولیشن کی، ڈی ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ جب مجھے کیا اس ٹائم کے دیں گے تو لیے میں اکانومی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا اس کی ضرورت نہیں جب آپ مجھے ٹائم دیں گے ہے تو کہ میں میڈل کلاس اتنی بڑی ہو، کنزیومر اسپینڈنگ اتنی ہو کہ اس کو سپورٹ کر سکے ریونیو کے ذریعے؟ جب آپ مجھے ٹائم، یہ سب مشرف کے زمانے میں. چلیں آپ جلدی ختم کریں. نہیں، میں میڈیا کا لے کے کیس لیا گیا نا، دیکھیں میڈیا کا میں آپ کو پیرالل دے دوں، ٹھیک ہے نا. بے نظیر کے دوران جب میڈیا کھلنا شروع ہوا، یا مانے یا نہ مانے، ایس ٹی این آیا، این ٹی ایم آیا، اور پھر سب سے بڑی چیز جو کہ ضیاء صاحب نے کبھی نہیں کی تھی، فیکٹس پہ لمیٹیشن ہوتی، مطلب بنیادی چیزیں ہوئی تھیں جب بے نظیر آئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد مطلب میں تو وہاں تھا، پولیٹیکلی بھی ایکٹیو تھا، چیزیں چینج ہوئیں. اور جب میڈیا کے خلاف بے نظیر نے اپنا انگوٹھا دبانا شروع کیا نا، تو پھر میڈیا نے ان کو پش بیک کیا، ٹھیک ہے نا. اینڈ دین شی سیٹ ڈاؤن ود دا میڈیا اینڈ نیگوشیٹڈ اے کوڈ آف کانڈکٹ. ناؤ لیٹ اس کم ٹو مشرف. مشرف نے، جیسے ریاض صاحب نے کہا، پہلے تو پیچھے ہٹ کے مشرف نے فریڈم دے دی، اور بڑا وہ کہتا ہے جی میں نے فریڈم دی، جو ایک آدمی کی دی ہوئی فریڈم خیر چھوڑے. اس کے بعد جب میڈیا فریڈم کافی نہیں ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے. پیسے کہاں سے آئے؟ لیٹ می فنش مائی تھاٹ سر. جب مشرف کے خلاف پش بیک ہوا، جیسے بے نظیر کے خلاف ہوا تھا، تو مشرف نے فوراً میڈیا کو بند کرنا شروع کر دیا. ہی واز ناٹ دا ڈفرنس بٹوین اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اینڈ اے ڈکٹیٹر از کہ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہوا تو اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑا. جناب اس سے پہلے نواز شریف نے نجم سیٹھی کی پٹائی کرائی تھی، اس کو جیل میں ڈالوا دیا تھا، اس نے نواز شریف کے خلاف لکھ دیا تھا جمہوریت کی. اور نواز شریف میں ایک جو پوائنٹ آف کانفلکٹ یہ بھی تھا. ریاض صاحب کی طرف آتا ہوں. نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ ہے، ایشین ٹائیگر کی، تو صبا صاحب نے اس کی ایک نئی تشریح پیش کی. آپ ذرا اس کی تشریح پیش کیجیے گا ایشین ٹائیگر کی، اور کلیئرٹی نظر آئی آپ کو دہشت گردی پہ، یا کوئی انہوں نے حل دیا دہشت گردی سے نمٹنے کا؟ 1999 میں پاکستان بینکرپٹ تھا. 1999 میں پاکستان بے انتہا مقروض تھا. وہ صرف کروڑوں کی اربوں کی بات کرتے ہیں، اتنے ارب تھے. اتنے ڈیٹ کو آپ اس طرح نہیں دیکھتے کتنے ارب ہی کتنے کروڑ ہے. ڈیٹ آپ اس طرح میجر کرتے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹیج ہے وہ، کیونکہ ڈیٹ کے بغیر کوئی اکانومی نہیں چلتی ہے. جب نواز شریف صاحب نے چھوڑا ہے 1999 میں، تو ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ واز 93% آف دا جی ڈی پی. جب مشرف نے چھوڑا ہے تو اس ڈیٹ کو اس نے ریڈیوس کر کے 50% آف دا جی ڈی پی، بلکہ 45% آف دا جی ڈی پی تک آدھا کر دیا تقریباً ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ جناب اگر ان کی صورتحال جاری رہتی، ایک بینکرپٹ ملک جو ہیویلی انڈیٹڈ ہے وہ ایشین ٹائیگر بن جاتا اگر وہ صورتحال رہتی ہے، تو بے انتہا اٹ از پیٹنٹلی فالس، اٹ از ابسرڈ، اٹ ہیز نو بیسس ان ریالٹی. اچھا جمہوری اس کی طرف آ جائیں. پھر یہ جو ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان صاحب کو 2.5 مہینے لگے صرف یہ سمجھنے میں کہ یار یہ ٹیررزم سے زیادہ بڑا پرابلم ہے دوسرے پرابلمس کے مقابلے. اچھا سمجھ بھی گئے، اس کے بعد اب کیا پروپوز کر رہے ہیں کہ جناب ہم ان سے بات چیت کریں گے، اور اگر یہ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو دوسرے آپشنز استعمال کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی بات چیت، کیا آپ پہلے آدمی جس نے بات چیت کی یہ پروپوزل لائے ہیں؟ اس سے پہلے کتنی بار بات چیت ہو چکی ہے ان سے؟ یعنی سب سے زیادہ تو اے این پی کی آپ یاد کریں، اے این پی نے سوات میں ان سے بات چیت کر کے ایسنشلی ان کو سوات دے دیا تھا، بالکل، کہ جاؤ تم اپنا یہ اسٹیبلش کر دو نظام عدل کے نام سے. اور پھر انہوں نے جو حالت کی، جس طرح لوگوں کو مارا پیٹا، جب ملٹری گئی جب جا کے اس کے حالات، تو کیا یہ پہلے سب نہیں ہو چکا ہے؟ اب یہ بات چیت کا جو رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ دوسرے جو آپ کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں،
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرو. بھائی سب سے پہلی کنڈیشن اگر فرض کی جب بات چیت کرنی بھی اس کی ہونا چاہیے کہ حملے فوراً بند کرو. اگر ایک بھی اٹیک کیا تم نے تو ہم بات چیت بند کر دیں گے اینڈ وی ول ریٹیلیٹ. یہ بات نہیں ہو رہی کہیں بھی یعنی ایون جو ابھی جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوا ہے کہ بات چیت کی تو بات ہے اس میں کہ بات چیت ہوگی, لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کو سیز فائر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو احمقانہ بات ہے. یعنی کہ پوری اسپیچ ریاض صاحب نے سنا, سواز صاحب کو بھی سنا, بات چیت کی انہوں نے بات کی, بات چیت کے کیا گراؤنڈ ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بات چیت کب شروع ہو گئی اس کا بھی کوئی نہیں دیا کہ ایز آف ٹوڈے اسٹارٹ ہو رہی ہے, کیا ہوگا کچھ نظر نہیں آ رہا. یہاں پر ملالہ کا کیس ہو گیا, مسجدوں پہ حملے, ملٹری کے حملے, جیل توڑ کے لے گئے وہ دندناتے ہوئے, اس پہ ترجیح دیجیے. پھر وہ ایشین ٹائگر والی جو بات ہے وہ تھوڑی سی کنٹروورشل ہو گئی. سبا صاحب کچھ اور اس میں ویو ہے, ریاض صاحب کچھ اور, اس پہ آپ ترجیح دیجیے. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ جو ان کی تقریر سے, نواز شریف کی تقریر سے جیسی مایوسی میں نے پڑھ رہا تھا ان کا کالم حسن نثار کا, بہترین کالم انہوں نے جناب صاحب لکھا کہ بھائی یہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا تھا اور ایسا کریں گے, تم تو یہ بتاؤ کہ یہ کر رہا ہوں میں, اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہم سننا چاہتے ہیں. ایسا ہوگا, آئندہ جا کے ایسا کر لیں گے, اس قسم کی جو ہے نا باتوں کا بالکل بنیادی طور کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہمیں جس طرح کا غم و غصہ نظر آ رہا ہے ضمن انتخابات میں یا سکندر کی شکل میں ہمیں جیسا نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص غصے میں ہے, اس کا وہ چاہتا ہے کہ اس سے باہر نکل کے کچھ اور لے کے آؤ. اور وہ جیسی جیسی اس کی عقل ہے وہ ویسے لوگ جس طرح سوچ رہے ہیں, جس طرح سکندر نے سوچا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قیادت ہے ہماری, اس نے شدید جو ہے مایوس کیا ہے, سوائے اس کے کہ ماضی میں جب اتنا مایوس کیا ہوتا تھا تو جو ہے کوئی فوجی ایسا ہوتا تھا جرنیل جو کہ جو ہے وہ آ جاتا تھا. مس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں. لیکن شکر یہ ہے کہ جو ہے وہ اب اس کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا, اس کا پتہ جو ہے 2007 میں کٹ گیا, وہ تجربہ ناکام ہو چکا. چنانچہ جو ہے وہ اب اس کا بہت ہی کم امکان ہے, ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے ندیاں لوگ مانگیں گے, جا کے ہاتھ جوڑیں گے ملٹری سے. لگ رہا ہے مجھے جو 59% جو لوگ آج مشرف کو سپورٹ کر رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس طرح کی آج کل انکمپٹنس دکھا رہے ہیں, جتنی انیکشن ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا. میں سوال پوچھ سکتا ہوں, اگر ایسا ہوا آپ سپورٹ کریں گے؟ نہیں, میں تو کسی جمہوری جو ہے نا یہ سوال پوچھنے والا جو ہے وہ ریاض صاحب ہوا آپ سپورٹ کریں گے؟ یہ میرا پریفرڈ آپشن نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لیکن اگر ہو گیا, لیکن اگر انہوں نے یہ اپنی انکمپٹنس جاری رکھی, جس کی بری حالت ہے اس وقت ملک کی, تو اس کا ملک کو بچانے کے لیے اور کچھ چارہ نہیں. اگر ایسا کیا تو آپ سپورٹ کریں گے اس کو؟ in an extreme situation, if I see total inaction, اور جناب یہ معاملہ جو ہے, آپ کیا کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو ہو چکا ہے, لیکن things can get a lot worse. They can get a lot worse very quickly actually. کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ اتنے زیادہ امبولڈن ہو جائیں گے طالبان. ابھی یہ کہا ہے کہ ہمیں روکنے والا, ابھی ایک رپورٹ جو آئی انٹیلیجنس میں ہے کراچی کو جو ہے وہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں گے, خود نواز شریف کو مجبوری ہو نیشنل اسمبلی ریزولوشن پاس کرے کہ مارشاء اللہ لگاؤ, ملٹری کو لاؤ تاکہ یہ حالات ٹھیک ہو. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے, سب سے پہلے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو عمران خان جو احمق آدمی ہے, جو ہمیشہ باتیں کرتا رہتا ہے کہ جناب بات کریں گے, ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے وہ پشاور ٹیک کر لیں, پشاور ٹیک اوور کریں یہ جو طالبان, اور ان کو مار بھگائیں. پھر یہ کہیں گے بھائی ملٹری سے کہ پلیز ہم کو ہیلپ کرو. اس کے بعد جب پشاور لے لیں گے, دوسرا ان کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اور اس وقت جو ہے یہ نیشنل اسمبلی والے کیا کریں گے, یہ جو بیٹھے ہوئے سب جاہل بے وقوف جن کو عقل نہیں ہے, سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, پھر ان کا رخ کریں گے. پھر یہ کہیں گے بھائی ہمیں بچاؤ. تو کون بچائے گا انہیں؟ کیا نواز شریف بچائے گا ان کو آ کے؟ آپ سپورٹ کریں گے؟ ریاض صاحب نے جو ہے پوری ورسٹ سینیریو, اور ان کی سینیریو تو میں اس لیے تھوڑا سا ایگری اس لیے کروں کہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 24 آورس میں طالبان کراچی ٹیک اوور کر سکتے ہیں, اس میں ایئرپورٹ, پی ٹی وی اور مختلف جو آپ کی انسٹالیشن ہے نا ان پہ حملے کر کے. اس میں پھر اور بھی فیکٹرز ہیں, لیکن آپ کا سوال میرے خیال سے ایک دم مناسب تھا, اور میں یہی کہتا کہ یہ سوال آپ کو پوچھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کا جواب دیں پلیز, کہ اگر ملٹری ہوگا آپ سپورٹ کریں گے. میرا جواب آن دا ریکارڈ ہے, انفیکٹ میں آپ کو واپس ریفر کروں گا 13 اکتوبر 99 کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے HRCP کا, ہیومن رائٹس کمیشن کا, جو بہت کلیئرلی لے آؤٹ کرتا ہے کہ کیا پوزیشن کم از کم میرے نزدیک ہونی چاہیے. اس کو آپ واپس ریفر کر لیں. اس میں انہوں نے بیسیکلی جب اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو لسٹ کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے نواز شریف کی گورنمنٹ میں کیا خامیاں تھیں اور کیا نااہلیاں تھیں اور کیا بدماشیاں تھیں, لیکن ان اینی کیس ڈیموکریسی کو انٹرپٹ کرنا صحیح نہیں ہے. اور ڈیموکریسی
डिक्टेटरशिप की तरह बुनियादी तौर पे agree नहीं कर जुमला रहे। खत्म करने दीजिए, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की तरह एक दिन 2 दिन के अंदर मसाइल नहीं हल करती है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा हमारे डिक्टेटर्स ना हल रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमेशा ये है कि डेमोक्रेसी लेके यूनिटी गवर्नमेंट की बात करें, और ये नहीं होना चाहिए जो रियाज साहब कह रहे हैं कि हम जाके मिलिट्री के हाथ पैर जोड़ें तो फिर मिलिट्री ये क्या, और दैट इज द प्रॉब्लम एंड आई विल गो ऑन द रिकॉर्ड एंड से दिस, हमारा मसला यही है कि मिलिट्री फुल सपोर्ट तब तक नहीं देना चाहिए जब तक उनको कार्ट ब्लांच नहीं मिले, एंड दैट इज आवर इस गवर्नेंस। वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है आपके मुल्क को मिलिट्री नहीं है, सबसे बड़ा खतरा आपके मुल्क को तालिबान है, दहशतगर्दी है, और आपकी अदलिया है। सर आई एग्री विद और दैट, अगर इन लोगों ने मुल्क को टेक ओवर करने की कोशिश की, तालिबान ने और अदलिया ने, तो फिर ये क्या करेंगे जमहूरियत की बात करने वाले? अब जरा देखें कि उन्होंने एक सिटिंग गवर्नर को मार दिया, सिटिंग गवर्नर के बेटे को उठा के ले गए, और अभी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसके बेटे को उठा के रखा हुआ उन्होंने वहां पर, और उसके बाद DI खान जेल ब्रेक, और जो हमले वो कर रहे हैं और रुके बांट रहे हैं। तो पेशावर में सुना रुके बांटे जा रहे हैं केस में, आप पार्टिसिपेट ना करें, आप ऑब्वियस चीजों को रीस्टेट करें। प्रॉब्लम मेरा जवाब ये था कि वाकई में अगर एक्सट्रीम सिचुएशन बन गई जो कि बनने जा रही है, तो वाकई और इसी तरह मासूमों का खून बहता रहा, चारा नहीं रहेगा, और कोई आपके प्रेफरेंस की बात नहीं रहेगी। आइन मीडिया और ये सारी चीजें, और ये निजाम बचाना, निजाम से पहले, हर चीज से पहले मुल्क सबसे जो है ना बालातर है, मुल्क सबसे अफजल है। अगर मुल्क को बचाना है तो उसके बाद ये आइन, ये सब चीजें बाद में आती हैं, मुल्क सब में जरूरी है। तो ये मेरा जवाब है। बहरहाल ऑडियंस, आप हमें iKarachi@iKarachi.com अपनी फीडबैक और अपने सवाल, अपने जवाब जो भी हो देते रहिएगा। सॉरी, iKarachi@iKarachi.org। इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाजत दीजिए फ्रॉम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।